या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात को पैदा फरमाने वाले हैं। इस कायनात पर मौजूद जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, हमारी आँखों के सामने हैं या हमारी आँखों से ओझल हैं, हमारे इल्म में है या नहीं है, सारी की सारी चीज़ों को पैदा करने वाला, सारी की सारी चीज़ों का खालिक अकेला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और वही आली ज़ात है, अज़ीम ज़ात है, जिस रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको पैदा फरमाया है। और ये इंसान अल्लाह की जो मखलूक़ात हैं, सब मखलूक़ात में अफजल मखलूक है, अल्लाह की महबूब मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को जो दुनिया में भेजा है, दुनिया में भेजकर अल्लाह पाक ने इसको एक मकसद भी दे दिया है। क्योंकि दुनिया की एक छोटी सी छोटी चीज़ अगर आप उठा लेते हैं और आप उस पर गौर व फिक्र शुरू कर देते हैं, आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये छोटी सी हल्की सी चीज़ जो है ये भी बेमकसद नहीं है। मिसाल के तौर पे आप माचिस की एक तीली ले लेते हैं जो कीमत के एतबार से निहायत ही मामूली चीज़ है, लेकिन जब आप उस पर गौर व फिक्र करते हैं, आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये माचिस की जो तीली है, जो कीमत के एतबार से, रकम के एतबार से निहायत ही कम रकम पर जो है मिल जाती है, निहायत ही मामूली चीज़ है, आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसका भी कोई मकसद है। तो इतना खूबसूरत इंसान जी, सारी मखलूक़ात से अल्लाह की नज़र में जो महबूब मखलूक इंसान है, आप ज़रा गौर फरमाएं कि इसकी ज़िंदगी का भी कोई मकसद होगा कि नहीं होगा। यकीनन इसकी ज़िंदगी का कोई मकसद है। जिस खालिक ने इस इंसान को पैदा किया है, उस खालिक ने ही इस इंसान को इसकी ज़िंदगी का मकसद भी बता दिया है। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और वो मकसद क्या बताया कि मैंने जिन और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब इंसान के तसव्वुर में, इंसान के तख़य्युल में ये ख़्याल आता है, ये सवाल पैदा होता है कि या अल्लाह, जब तूने हम सब को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ऐ अल्लाह हमारे साथ ज़िंदगी की ज़रूरियात भी हैं, हमारे साथ पेट भी लगा हुआ है, हमने उस पेट को पालने के लिए भी कुछ काम काज भी करना है, हमारे बीवी बच्चे भी हैं, दीगर ज़िम्मेदारियां हैं, दुख सुख पे आना जाना है। इंसान ये सवाल करता है, फ़िक्र पैदा होती है, इंसान की सोच पैदा होती है कि ऐ अल्लाह, मैं ये सारे काम कैसे कर सकता हूँ। एक तरफ तो तेरा ये हुक्म है, एक तरफ तो ऐ अल्लाह तेरा ये फ़ैसला है कि मैंने इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। या अल्लाह, मैं सिर्फ़ तेरी इबादत करूँ या मैं अपनी ज़िंदगी के जो दूसरे मेरे बशरी तकाज़े हैं उनको भी मैं पूरा करूँ। तो अल्लाह ताला इंसान की इस सोच, इस सवाल, इस फ़िक्र का ख़ुद ही कुरान पाक में जवाब देते हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ मेरे बंदो, मैंने पैदा तो तुमको इबादत के लिए किया है, लेकिन तुमने साथ अपने बशरी तकाज़े भी पूरे करने हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को भी पूरा करना है, अपने काम काज को भी तुमने बजा लाना है, अपनी दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी को भी तुमने पूरा करना है। तो वो काम भी तुमने करने हैं, मेरी इबादत भी करनी है। मैंने तुमको ऐसा रसूल और ऐसा पैगंबर दे दिया है जिसकी सीरत पर चलते हुए, जिसकी सुन्नत पर चलते हुए, जिसके तरीके पर चलते हुए तुम दुनिया का जो काम भी करोगे, मैं रब वो इबादत लिख दूँगा। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने हम सब को इस दुनिया में जो भेजा है, वो ज़िंदगी का एक मकसद दे के भेजा है। वो अल्लाह की इबादत है और अपनी आखरत की तैयारी है, अपनी आखरत की फ़िक्र है। अब इंसान के अंदर आखरत की फ़िक्र किस तरह पैदा होगी? उस फ़िक्र को पैदा करने के लिए चंद बातों को हमने सामने रखना है, चंद चीज़ों को हमने अपने अमली ज़िंदगी में नाफिज करना है।
جب ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے، ان چیزوں کو اپنی پیش نظر رکھیں گے، سامنے رکھیں گے، تو ہمارے لیے آخرت کی فکر پیدا کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے علم میں ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اس کی زندگی عارضی ہے، چند سال وہ جیے گا، چند سال وہ زندگی گزارے گا، پھر اللہ نے جو اس کی موت کا وقت مقرر کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے فیصلے قانون کے تحت ہر انسان نے، ہر بشر نے موت کا ذائقہ چکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اس دنیا سے انتقال کر کے دوسرے عالم کے اندر، عالم برزخ کے اندر اس نے منتقل ہو جانا ہے۔ تو جو اس دنیا کے بعد آنے والی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد آنے والی جو زندگی ہے، اس زندگی کی فکر کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو اس زندگی کی فکر کس طرح ہمارے اندر پیدا ہو جائے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات کا استحضار ہے، کہ ہم اللہ کی ذات کا استحضار اپنے دل کے اندر اللہ کی ذات کا تصور پیدا کر کے جئیں، کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم جو ہے عمل سر انجام دے رہے ہیں، سب چیزوں سے اللہ رب العزت کی ذات واقف ہے۔ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہماری حرکات کو دیکھ رہا ہے، ہمارے کردار اور گفتار سے اللہ رب العزت واقف ہے۔ جب یہ چیز ہمارے سامنے ہوگی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی ہمارے دلوں کے اندر ہوگا، اللہ کی ذات کا استحضار ہمارے دلوں کے اندر ہوگا، تو ہمارے لیے آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر آخرت کے حوالے سے جو حکم دیا، جو تعلیم دی، فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، فرمایا کہ اس چیز کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، کثرت کے ساتھ اس چیز کو یاد کیا کرو جو انسان کی زندگی کی لذات کو توڑنے والی ہے، اور فرمایا وہ موت ہے، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو فکر آخرت کو پیدا کرنے کا جو دوسرا ذریعہ ہے وہ موت کو یاد کرنا ہے، کہ انسان موت کے منظر کو سامنے رکھے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد کے جو احوال ہیں، حشر نشر ہے، قبر والی زندگی ہے، منکر نکیر کے سوال ہیں، اور یہ چیزیں ہیں۔ جب انسان ان چیزوں کو اپنے مد نظر رکھے گا، سامنے رکھے گا، سوچ و فکر کے اندر رکھے گا، تو اس کے لیے آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یعنی وہ فکر آخرت اس طرح تھی کہ جب وہ جو ہے قبرستان میں جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کی جاتی کہ آپ جنت دوزخ کے ذکر سے ایسے نہیں روتے جس طرح قبر پر آنے کے بعد آپ روتے ہیں۔ فرمایا کہ میں کیوں نہ روں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سن رکھا ہے کہ قبر یا تو جو ہے قبر کو یہ مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو موت کی یاد انسان کی فکر کو، آخرت کی فکر کو تازہ کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، فرمایا کہ میں تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے، قبرستان جانے سے منع کرتا تھا۔ ابتدائی اسلام کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جانے سے منع کیا، کیونکہ ابھی جو ہے جو بتوں کی پوجا اور بتوں کی عبادت کا جو زمانہ تھا وہ بالکل ہی قریب گزرا تھا۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصلحت کے تحت کہ کہیں قبر کی پوجا پاٹ اور اس کی تعظیم کے اندر پھر دوبارہ اس چیز کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اس سے منع کیا۔ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ میں تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، لہٰذا اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، لہٰذا اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، قبرستان میں جا سکتے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قبرستان میں جایا کرو، اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور انسان کے دل کے اندر خوف الہی پیدا ہوتا ہے، موت کی یاد پیدا ہوتی ہے، اور انسان اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو،
اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنا تمہیں موت کی یاد دلائے گا، تمہارے دل کو نرم کرے گا، نیک اعمال کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، آخرت کی فکر تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، اور جو زندگی ہم جی رہے ہیں اس زندگی کو ہم نے بے مقصد نہیں جینا، ایک مقصد کو، منزل مقصود کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اور وہ منزل مقصود ہمارا کیا ہے؟ وہ قبر ہے، آخرت ہے۔ تو ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ آخرت کی فکر کے لیے بھیجا ہے۔ اگر اس زندگی کے تھوڑے سے عرصے کو ہم اس فکر کے ساتھ گزار لیں گے تو ہمارے لیے دنیا بھی ہماری سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن میرے بھائی، ہم نے جب موت والی حقیقت کا سامنا کر لینا ہے، موت کا جب غرغرہ، موت کی کیفیت جب آ جائے گی، اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا، نیک اعمال کا موقع نہیں ملے گا، قرآن کی تلاوت کا موقع نہیں ملے گا۔ جب مر جائے گا، اللہ پاک قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے بندہ چلا جائے گا نا، پھر بندہ آرزو کرے گا، خواہش کرے گا کہ اللہ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، منکر نکیر کے سوالوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، قبر آخرت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ، ہمیں ایک موقع دے دے، ہمیں ایک موقع دے دے، اب ہم نیک اعمال کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنی آخرت کی فکر کریں گے۔ اے اللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنی کانوں سے سن لیا، وہ حقیقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ہمیں ایک موقع دے دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جو موقع تھا، جو مہلت تھی، جو وقت تھا، وہ تمہیں میں نے دے دیا، میں نے اپنا پیغمبر، اپنا پیغام تمہارے اندر بھیجا، اور بار بار تمہیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ مرنے کے بعد والی بھی کوئی نہ کوئی زندگی ہے، اس کی تیاری کر لو۔ اب جب اس مہلت کو، اس موقع کو، اس غنیمت والے موقع کو تم نے ضائع کر دیا، گنوا دیا ہے، اب تمہارے رب کا یہ قانون ہے کہ اب تمہیں دوبارہ اس کی تیاری کے لیے، اس موقع کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں نہیں بھیجا جائے گا، وہ موقع تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو وقت ہماری زندگی کا باقی ہے، ہمیں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ کس کی موت کس وقت واقع ہو جائے گی۔ جی، تھوڑی دیر میں کوئی جس کی موت واقع ہوتی ہے اس کے بارے میں اعلان ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں دنیا سے چلا گیا، تو وقتی طور پہ بعض اوقات انسان جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یار میں نے تو اس کو فلاں جگہ پہ دیکھا تھا، میں ابھی اس کے مل کے آ رہا ہوں، میں نے اس کو فلاں کام کرتے دیکھا تھا، یار وہ تو بالکل صحیح سالم تھا، اس پر موت کیسے آ سکتی ہے؟ میرے بھائی، آ سکتی ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ چلتا پھرتا انسان جو ہے موت کے آغوش میں آ کے صبح کو اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش باش بیٹھ کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن شام کے وقت وہ قبر کی آغوش کے اندر جا چکا ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنی حقیقت کا ہمیں اس حقیقت کا یقین ہے، اتنے ہی ہم اس حقیقت سے غافل ہیں۔ اور غفلت کا عالم یہ ہے کہ گویا نعوذ باللہ ہمارا موت پر یقین ہی نہیں ہے، اور موت کے بعد والے احوال جو قبر کے مناظر ہیں، حشر کی آخرت کے جو احوال ہیں، نعوذ باللہ عمل ہمارا یوں بتاتا ہے کہ ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اندر اس طرح پھنس کے غافل ہو چکے ہیں کہ اللہ کے احکام کو ہم نے بھلا دیا ہے، اپنی موت اور موت کے بعد آنے والی زندگی کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس سے غافل ہو چکے ہیں۔ تو ساری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اس بات کی فکر پیدا ہو جائے، اور ہم اس بات کی فکر کرنے والے بن جائیں، اور اپنی مرنے کے بعد والی زندگی کی ہم تیاری کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو باتیں کہی ہیں اللہ پاک مجھے بھی دل کے اندر اتار کے عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کی بھی ضروری ہے، دوسروں کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب، متعلقین جو دین سے غافل ہیں، نمازوں سے غافل ہیں، شرعی احکام کی پابندی سے، فرائض و واجبات سے غافل ہیں، تو یہ میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی طرف بھی توجہ کریں، اور ان کی بھی فکر کریں، ان کو بھی نیک اعمال کی تلقین کریں، اور نیک کاموں کی ان کو بھی دعوت دیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔